जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल जो कारोबार के हालात चल रहे हैं, जो सिस्टम जा रहा है, जिस तरह लॉकडाउन भी है, उसमें कामकाज के जो हालात हैं वो इतने फेवरेबल नहीं हैं। मैं फॉरेन बैंक में रहा हूँ तकरीबन 20 साल। यहाँ पाकिस्तान में सुपर स्टोर ओपन किया और मुझे इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं सोशल मीडिया पे देखता भी रहता हूँ, इंटरव्यू सुनता रहता हूँ। ये जो रेट लिस्ट है, ये जो चेकिंग वाले आते हैं, ये जो पीरा वाले आते हैं, ये मजिस्ट्रेट साहबान आते हैं, कारोबार करना इस वक्त माजरत के साथ कोई भी आपकी शॉप है इतना मुश्किल है कि मैं बताने से कासिर हूँ। मैं डीसी ऑफिस में भी जॉब की हुई है एज ए PA2 असिस्टेंट कमिश्नर। तो मैं भी मजिस्ट्रेट साहब के साथ चेकिंग पे जाते थे रूट पे। तो जो साहबान आते हैं कई दफ़ा चेक करने इन दिनों में, तो मेरा आमना सामना हो तो मैं उनसे पूछता हूँ ज़रूर एक बार कि मुझे सच बताएं, क्या ये रेट लिस्ट पे चीज़ें हैं सब्ज़ी मंडी या दालों वाली मंडी से इस रेट पे मिलती हैं? तो उनका इसके पास जवाब नहीं होता। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है 18-19 साल का कि रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं मिलती। अगर दाल का रेट मिसाल के तौर पे रेट लिस्ट पे 200 लिखा हुआ है, ये मंडी का रेट है। अब 200 की किलो जो लाएगा उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने हैं, ठीक है। उसने फिर उनको शॉपिंग बैग में पैक करना है, फिर शॉपिंग बैग में डाल के भी देना है, फिर उसने दुकान का किराया भी देना है, मुलाजिम की तनख्वाह भी देनी है, फिर अपने घर भी खाने के लिए कुछ लेके जाना है, फिर उसने बिजली का बिल, शॉप का, घर का गैस का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, अपनी बाइक या गाड़ी का पेट्रोल। तो आप मुझे बताएं कि अगर रेट लिस्ट पे दाल 200 की लिखी है, वो मेन मार्केट में है, मंडी में है, या प्याज का रेट 100 रुपये लिखा है 5 किलो, तो वो 100 का 5 किलो ला के 100 का कैसे बेचेगा? जबकि उसने जिस चीज़ पे लाना है, रेड़े पे, चांद गाड़ी पे, लोटर रिक्शे पे, उसने उसका किराया भी देना है। फिर शॉपिंग बैग में जब डालना है तो कस्टमर ने कहना है इसे डबल करो, शॉपिंग बैग कहीं फट गया तो चीज़ नीचे गिर जाए। और अब तो जो ख़ास माइक्रोन के वो शॉपिंग बैग कहते हैं वो बहुत महंगे हैं। जो दुकानदार है ना, वो इस वक्त सही शिकंजे में है। जैसे कहते हैं ना किसी का गला दबा देना मादरत के साथ, वो है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब आप किसी दुकान पे बैठे हैं तो सबसे पहले मांगने वाले ने आपके पास आना है। मादरत के साथ जिसने नौसरबाजी करनी है, 5000 का नोट दे के चीज़ लेके बातों में लगा के 5000 लेके फिर कहना मुझे ये चीज़ दे दो। अब सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिर उसने वो चेंज भी ले लेना है, अपना 5000 का नोट भी ले लेना है और निकल जाना है। और कई ऐसे हैं जो जैली लेके आते हैं। एक सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, दुकानदार अपने काम में बिज़ी था, तो मादरत के साथ मोहतरमा थी, उन्होंने फ्रीज़र खोला आइसक्रीम का, पूरा ही डब्बा बच्चे ने जो पहले ब्लू रंग का शॉपिंग बैग बड़ा था उसमें डाल के तो निकल गए। अब दुकानदार के पास मांगने वाला फ़कीर उसने भी आना है, जाली नोट वाले भी आना है, नौसरबाज ने भी आना है, चीज़ उठाने वाले भी आना है। उसके बाद जो स्केल चेक करते हैं, बाट चेक करते हैं, तराजू चेक करते हैं, उन्होंने आना है। फिर जो मजिस्ट्रेट रेट लिस्ट वाले हैं उन्होंने आना है, फिर पीरा वालों ने आना है, फिर मार्केट कमेटी वालों ने आना है। उसके बाद जिन्होंने मिर्चों का म्यार चेक करना है सैंपल भरने के लिए, उन्होंने आना है। तो डाकू ने भी आना है।
میرے ساتھ اسٹور پہ 3 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو قسمت اچھی کہ جان بچ گئی، میرے بھائی کو گولی لگی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اسٹور پہ روڈ پہ کھڑا ہوں تو میرا ان 10-12 چیزوں سے وابستہ پڑنا ہے. اس کے بعد جو مجھے بچنا ہے وہ میں نے گھر لے کے جانا ہے. اور ایک اور چیز اس میں کہ ادھار ہو گیا، 1200 بل بنا ہے، واقف ہے، ملنے والا ہے، اب نہ بھی نہیں کر سکتے، ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ 1100 دے گیا، 100 رہ گیا، اب اس کی مرضی ہے وہ آئے کب آئے. کتاب بھر جاتی ہے. کسی بھی کریانے والی شاپ پہ چلے جائیں، اس کے پاس اتنی موٹی بک ہوگی جس میں لوگوں کا ادھار لکھا ہوگا، ہر ایک کے پاس ہوگا. اور ادھار کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر 10,000 کی سیل کرتا ہوں تو مجھے 800 روپیہ بچتا ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے 10,000 کا سامان ایک ماہ کے لیے ادھار لے گیا ہے تو ایک دن میں مجھے 800 بچنا تھا، پھر اگلے دن میں اسی کا سامان لیتا پھر 800، یعنی مجھے 24,000 بچنا تھا ایک مہینے کی. میرا 10,000 کا سامان ادھار چلا گیا، میرا 24,000 کا لاس ہو گیا. اور جب اس نے مجھے مہینے بعد یا 2 مہینے بعد مجھے اس نے 10,000 دینا ہے تو یقین کریں اس 10,000 میں جو چیزیں اس وقت دال میں نے 300 کی دی تھی وہ شاید 310 کی ہو جائے. کوئی اور بہت سی آئٹمیں ہیں، چاول ہے، چینی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، کیونکہ ہر 2-3 مہینے بعد چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2001 میں جب اسٹور کھولا تو کوک 40 کی تھی، بڑی بریڈ 32 روپے کی تھی، 22 روپے کی. دودھ کا ڈبہ لیٹر والا 32 کا تھا. میرا خیال ہے سرف ایکسل آدھے کلو والا شاید 50-55 کا تھا، بڑا 95 کا تھا کلو کا. 5 روپے والے بسکٹ پیکٹ 3 ہوتے تھے، اس میں 3 بسکٹ ہوتے تھے. آج کل 10 والے میں 3 ہیں. اسی طرح ہیئر کلر لگا لیں، شیمپو لگا لیں، چینی کی قیمت لگا لیں. اب سمجھیں کہ جیسے نیشنل کا مسالہ ہے تو جو ساشے تھے وہ 18 روپے کے تھے اور جو پیکٹ ہوتا تھا گتے کا وہ تقریباً 22 کا یا 32 کا. اب میرا لے 100 سے اوپر ہے. اب جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں نا، آپ سمجھیں کوک کی 1 بوتل نہیں پڑی، کوک کی 5 بوتلیں پڑی ہیں، کیونکہ اس وقت 40 کی 1 بوتل تھی، اب 200 کی 1 بوتل ہے. تو دکاندار کا تو سارا جو پرافٹ ہے وہ تو چیزوں میں واپس چلا گیا. وہ پنجابی سے جنہوں کہنے نے کہ قبراں دی مٹی جیڑی ہے وہ قبراں نوں لگ گئی. اب ان ٹائٹ حالات میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزنس 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک پیک پہ ہوتا ہے، لیکن 8 بجے آج کل ظاہر ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اب کہاں سے سیل ہو؟ اس میں گورنمنٹ کا بھی لاس ہے کہ اگر ایک دکان پہ 4 گھنٹے چیزیں سیل نہیں ہوتی تو ہر چیز پہ 18 سے 20% ٹیکس ہے گورنمنٹ کا انڈائریکٹ. کیونکہ اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے تو وہ 118 ہے، 200 کی ہے تو وہ 236 کی ہے، کیونکہ اس پہ 36 روپے گورنمنٹ کا ٹیکس ہے. اور اگر ان 4 گھنٹوں میں چیزیں نہیں بکتی اور دکاندار بھی کم خریدتا ہے تو اس میں گورنمنٹ کا بھی لاس ہے. یہ آپ کو میں وہ باتیں ہیں جو عام ایک کسٹمر کو یا عام بندے کو شاید ان سے واسطہ نہیں پڑتا، انہیں نہیں پتہ ہوتا. وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید دکاندار سے میں نے یہ جو 200 روپے کی چیزیں لی ہیں نا اس میں شاید اس کو 50 یا 60 روپے بچے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر زیادہ زیادہ دکاندار کا پرافٹ 8 ہے، لیکن جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جیسے چائے ہے، لپٹن کی، شیمپو ہیں، ان پہ مارجن بہت کم ہے. دودھ کے ڈبے پہ مارجن بہت کم ہے. آئل کے پیکٹ پہ، گھی کے پیکٹ پہ مارجن بہت کم ہے. ملٹی نیشنل کمپنیوں کو یہ پتہ ہے کہ
لپٹن چائے رکھنا دکاندار کی مجبوری ہے، نیسلے کا دودھ، اولپر کا دودھ، کوک رکھنا یہ دکاندار کی مجبوری ہے، اس لیے وہ دکاندار مجبور ہے ان کی چیزیں لینے کے، اور ان پہ پروفٹ مارجن بہت ہی کم ہے۔ اور جب میں ایک چیز 100 کی لے کے 110 کی بیچتا ہوں تو 7-8 روپے خرچے ہو جاتے ہیں، میرے پاس 102 ہوتے ہیں، 3 مہینے بعد وہی چیز 105 کی ہو جاتی ہے، اب مجھے 2 روپے جیب سے ڈالنے پڑتے ہیں، پھر 4 مہینے بعد وہی چیز اور 5 روپے بڑھ جاتی ہے، اور یہ سرکل جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دال سب سے مہنگی تھی راجمہ کی وہ 65 پر کے جی، ماش دھلے ہوئے 65 روپیز پر کے جی، اور باقی دالیں 30، 32، 28، چینی کا بھی تقریباً یہی ریٹ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان دالوں کا ریٹ، راجمہ ہے، ماش ہے، 500 سے اوپر ہو گیا، کالے چنے، سفید چنے، مونگی، یہ سارے 250-300 کو ٹچ کرتے ہوں گے۔ اب اگر دال کی قیمت 30 سے 300 ہو گئی ہے، 10 گنا بڑھ گئی ہے، آئل کا پیکٹ 50 کا تھا 500 کا ہو گیا، تو جس کی سیلری 10,000 ہے اس کی سیلری تو اس حساب سے نہیں بڑھی، 10,000 والے کی 1 لاکھ ہونی چاہیے تھی، اور 1 لاکھ والے کی چلیں 5 لاکھ لگا لیں۔ اب اس چیز نے بھی کام خراب کر دیا۔ ہم نے دیکھا ہے، میں مڈل ایسٹ میں رہا ہوں بینک میں، یہاں سے لوگ موچی، نائی، دھوبی، لیبر کے ویزے پہ، میسن کے ویزے پہ، کارپینٹر پہ گئے ہیں، 4-5 سال کام کیا ہے، گھر پکا بن گیا، 2 منزلہ ہو گیا، بہن بھائیوں کی شادی بھی کر دی، اپنی شادی بھی کر لی، والدین کو حج بھی کرا لیا، لیکن پاکستان میں اگر ادھر دیکھتا ہوں تو بیچارے لوگ موسٹلی 70% لگے ہوئے ہیں کام کرنے، اور دن بدن ان کی وہ حالت نہیں فائنینشیل جو ہونی چاہیے۔ اب تو روڈ پہ جو بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے بندہ اس کے پاس جا کے پوچھے، یار تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ ہر بندے کے چہرے پہ پریشانی۔ تو کاروبار ان حالات میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مانگنے والا دکان پہ، نوسر باز دکان پہ، جعلی نوٹ دکان پہ، چیز اٹھانے والا دکان پہ، مجسٹریٹ صاحب جرمانے کرنے والے دکان پہ، مارکیٹ کمیٹی والا، فوڈ کا محکمہ دکان پہ، اب آپ کہاں جائیں گے؟ تو اتنے سارے جب لوازمات ہیں، ابھی میں نے گن مین نہیں ڈالا، اگر گن مین کی سیلری بھی آپ 20-25 ہزار روپے ڈال لیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ دکاندار نے یہ خرچے کیسے نکال لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میں نے اکثر دیکھا ہے جرمانے ہوتے ہوئے، تو میں پریشان ہوتا ہوں دیکھ کے کہ دکاندار کی مجبوری کو کوئی نہیں سمجھتا۔ دکاندار کہتے رہ جاتے ہیں نہیں چیز ہمیں مہنگی ملی، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اور واقعی اگر ریٹ لسٹ کو میرا خیال ہے بند کر دیا جائے تو شاید مہنگائی کم ہو جائے۔ میرا ایک آئیڈیا ہے، وہی ریٹ لسٹ جو پہلے پیدل آتا تھا 2 روپے میں دے جاتا تھا، پھر اس کے بعد سائیکل آئی 5 روپے میں دے جا، پھر بجا بائک پہ آنے لگا، پھر اس کا ریٹ 10-15، آج کل میرا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور ریٹ لسٹ کے مطابق معذرت کے ساتھ سننے والے، دیکھنے والے، میں معذرت چاہوں گا، ریٹ لسٹ کے مطابق کوئی بھی چیز، نہ فروٹ مارکیٹ سے، نہ کریانے والی دالیں، گھی، چلے گھی تو ایک پیک ہے اس پہ پرائس لکھی ہوئی ہے، لیکن جو دوسرے سودے ہیں، چاول، چینی، دالیں، سبزی کی طرف آ جائیں، پھل اور سبزیاں، کوئی بھی چیز ریٹ لسٹ کے مطابق مین منڈی سے نہیں ملتی، یہ فیکٹ ہے۔ چلیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہو۔ سبسکرائب کریں، مجھے لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہوں گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔